अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम। लैस कमिस्लिहि शैउन वहुवस समीउल बसीर। अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। नस्अलुक या मन हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल इलाहुर रहमानुर रहीम। बच्चों, जब हमने अल्लाह सुब्हानो ताला की एक सिफ्त के बारे में पढ़ा, अर्रहमान, कि हमारा रब इस कदर रहम करने वाला है, इतना मेहरबान है, अपनी तमाम मखलूक का ख्याल रखता है, तो क्या आपके जहन में ये सवाल आया कि जब अल्लाह ताला कुछ ना करने पे भी सब कुछ दे देता है, तो फिर मुझे सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है? तो आज मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगी अल्लाह ताला के नाम अर्रहीम के साथ। अर्रहीम का मतलब है बहुत रहम फरमाने वाला। और हम देखते हैं जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उसके साथ ये दोनों नाम आते हैं, अर्रहमान और अर्रहीम। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? आपने इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ा है ना? तो बस यही फ़र्क है। अर्रहमान ये अल्लाह ताला की वो रहमत है जो कॉमन है, सब लोगों के लिए है, और अर्रहीम ये प्रॉपर है, ये वो रहमत है अल्लाह सुब्हानो ताला की जो कि उसके ख़ास बंदों के लिए है। कौन से बंदे? जो अल्लाह सुब्हानो ताला की बात मानते हैं, अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, जो हर वक्त अपने रब को याद रखते हैं। तो यहाँ से क्या समझ आया कि जो लोग अल्लाह ताला की इबादत करेंगे उनको दुगनी रहमत मिलेगी, डबल फ़ायदा होगा। कैसे? दुनिया में उनको अर्रहमान सब कुछ देगा, और क्योंकि वो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार होंगे, अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे होंगे, तो अर्रहीम की तरफ से भी उन्हें दुनिया में भी सब कुछ मिलेगा, और आखिरत में उनके लिए बहुत से इनामात हैं। बच्चों, आपने नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो पढ़ा ही होगा कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई अल्लाह के हुक्म से, और सब लोगों को कहा कि अगर आप अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो लोग जो कहते थे हमें तो दुनिया में सब कुछ मिला हुआ है, उन्होंने मजाक उड़ाया और बिल्कुल कोई बात नहीं मानी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को कश्ती पर सवार किया जो अल्लाह की बात मानने वाले थे, और उस वक्त उन्होंने एक दुआ पढ़ी जो कि सूरा हूद की आयत नंबर 41 में आती है। वक़ाल अर्कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। उन्होंने बिस्मिल्लाह से बात शुरू की कि अल्लाह के नाम के साथ इसका चलना और इसका ठहरना है, और साथ उन्होंने क्या कहा? हमारा रब गफूर रहीम है। यानी उस वक्त जब कि इतना पानी था, फ्लड आया हुआ था, वो जो कश्ती थी वो भी हिचकोले खा रही थी, और उस वक्त अल्लाह ताला ने किन लोगों को बचाया? किन के लिए अल्लाह ताला की रहमत थी? किन के लिए अल्लाह ताला काइंड थे? जी, वो जो अल्लाह की बात मानते हैं। अब दुनिया में जब हम होते हैं ना, तो बज़ाहिर अल्लाह ताला की हर बात मानना बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं तो वो सोचते हैं कि इस काम को करने में भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी रहमत है। जैसे कुछ बच्चों का ना वुज़ू करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन वुज़ू करने से गुनाह भी झड़ते हैं और हमारी बॉडी भी साफ हो जाती है। इसी तरह किसी का अम्मी अब्बू की बात मानने को दिल नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है ना, जो अम्मी अब्बू की बात मानते हैं वो कामयाब होते हैं। अम्मी अब्बू उनको हर डेंजरस चीज़ से बचा रहे होते हैं।
اسی طرح کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کا ہیلدی کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جو لوگ جنک سے دور رہتے ہیں تو ان کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا لیزی ہوتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے وہ لیٹے رہیں، سوئے رہیں، کچھ بھی نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ وقت پہ کام کرتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان کے بہت سے کام ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں کتنی برکت رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ الرحمن اور الرحیم ہیں تو پھر لوگوں پر مشکل وقت کیوں آتا ہے؟ تو بچوں، ہمیں یاد رکھنا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری صفت ہے، میری کوالٹی ہے کہ میں الرحمن الرحیم ہوں، اس کا مطلب یہ ہے ہر مشکل میں بھی آسانی ہے۔ آپ لوگ وہ سورت پڑھتے ہیں نا، الم نشرح، اس کی آیت نمبر 5 اور 6 کو دیکھیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 2 مرتبہ بتایا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے گی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آئے گی، لیکن یہ آسانی کس کو نظر آئے گی؟ بالکل درست، جس کو پکا یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن بھی ہیں، الرحیم بھی ہیں۔ اسی لیے بچوں، جب آپ کوئی دعا مانگیں، آپ نماز پڑھتے ہوں، آپ بہت اچھے کام کرتے ہوں، لیکن کوئی مشکل آ جائے، کبھی آپ کو لگے کہ میری تو دعا نہیں قبول ہو رہی، مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے نہیں ملا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ یا تو مجھ سے ناراض ہے یا میری بات نہیں سنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ الرحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی ہے اس کو دینے میں فائدہ ہے یا نہیں ہے، یا اس کو کچھ دیر کے بعد دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضد کے مطابق ہمارا معاملہ نہیں کرتا، بلکہ جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہی ہمارا رب ہمیں دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام الرحیم ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ہمیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ کرنا ہے کہ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس میں بھی فائدہ ہے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے اس میں بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اللہ سے اجر پاتا ہے، اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، یہ طاعون کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے جو کہ ایک انسان سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور اس سے بہت سے لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ تو اس بات کے مطابق تو جو انسان اچھے کام کرتا ہے اور اس پر یہ بیماری آئے تو کیا اس پر بھی اللہ کا عذاب ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں کے لیے اس کو بہت رحمت والا بنایا ہے، یعنی اگر کوئی انسان کسی بیماری سے مر جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری سے جو بہت سارے لوگوں میں پھیل جاتی ہے، جو انسان ایسی بیماری کے ساتھ فوت ہوتا ہے اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں سے ڈھیر ساری رحمتیں سمیٹنی ہیں، اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، صدقہ بھی بہت زیادہ دینا ہے، اور اگر کبھی کوئی ایسی تنگی آئے اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ تو تم سے ناراض ہے اور اب کوئی رحمت تمہیں نہیں ملنے والی، تو ہم نے شیطان کی بات نہیں سننی، ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو انسان اللہ کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے رحمت ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں،
بعض تکلیفیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیتی ہیں. کچھ بچے جو ہیں جب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو ڈھیر ساری دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو کبھی ڈر لگتا ہے کسی چیز سے تو تب بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ماما بابا سے بھی دعائیں پوچھتے ہیں اور وہ مانگتے ہیں. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الرحیم ہے، ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا ہے، اور ہم نے اپنے اندر تقویٰ لے کر آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے میرے ساتھ. پھر ہم نے دوسرا اہم کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو ادھر ادھر کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے. تو جب نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنڈنس آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں بہت اچھی نماز پڑھنی ہے. پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ زندگی کو گزارنا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کو غور سے پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے اور ویسے کام کرنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے استغفار بھی بہت زیادہ پڑھنی ہے، تاکہ ہم سے کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بات ماننے میں تو ہم اپنے رب سے توبہ کر لیں، کیونکہ ہمارا پورا یقین ہے کہ ہمارا رب الرحیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك